أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ سلامت رہیے. ملک معروف قاری جناب قاری محمد جمیل قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ
वबारिक वसल्लम वसल्ले अलैह। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाजरीन, आपको 1445 हिजरी सन 2024 की रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त शरीआत में सारी का इस हसीन से मौके पर 13वीं सहरी के खूबसूरत से इन लम्हात में मैं दिल की गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं गुजारिश करूँगा, आपने हमारे इस पूरे प्रोग्राम में जुड़े रहना है। अब आप ये सवाल कर रहे होंगे क्यों? उसका जवाब ये है कि आज एक ऐसा वजीफ़ा आपको हम बतलाने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसा वजीफ़ा, यानी बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं साहब कि रिस्क तंग हो गया है, कोई ऐसा वजीफ़ा बतला दीजिए कि हमारा रिस्क खुल जाए। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि उम्र जो है अल्लाह तबारक व तआला दराज कर दे और सेहत व आफ़ियत के साथ कर दे, तो कोई ऐसा वजीफ़ा बतला दीजिए कि जिससे हमारी उम्र दराज हो जाए। आज के इस प्रोग्राम में ये दोनों जो आपके मसले हैं वो हल हो जाएंगे अगर तवज्जो से आपने इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को सुन लिया, क्योंकि रिस्क की वसअत हर शख्स चाहता है और हर शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र को अल्लाह तबारक व तआला दराज कर दे। तो उसका एक फ़ॉर्मूला आज इंशाअल्लाह आपके सामने हम पेश करेंगे और अगर आपने मिनवन उस पर अमल कर लिया तो फिर इंशाअल्लाह आपको कहीं और सोचने की या कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मामला ये है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले हदीस पाक सुन लीजिए, उसके बाद बात का आगाज़ करता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अपने रिस्क में कुशादगी चाहे और लंबी उम्र पाने का ख्वाहिशमंद हो, मैं फिर रिपीट किए देता हूँ, जो अपने रिस्क में कुशादगी चाहे और लंबी उम्र पाने का ख्वाहिशमंद हो तो उसे चाहिए कि सिलाए रहमी करे। आज नसबी और ससुराली रिश्तों के हुकूक और फ़राइज़ पे हम बात करने वाले हैं। शायद अब बात आपको थोड़ी सी समझ आ रही होगी। तो जब आप इन रिश्तों की अहमियत, इसकी हैसियत, इसकी हैयत को समझ लेंगे ना, और आपने ये समझ लिया सही तौर से कि हमने इन रिश्तों को निभाना है, बाहर तौर निभाना है और उसी अंदाज से निभाना है जिस तरह से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो ये लिख कर रख लीजिए अपने पास, क्योंकि ये दावा मेरा नहीं है, ये दावा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। लिख कर रख लीजिए अपने पास कि अल्लाह ताला आपके रिस्क को भी वसी कर देगा और इंशाअल्लाह आपकी उम्र भी आफियत के साथ दराज होगी। देखिए, अल्लाह ताला ने ये जो खूबसूरत सी रिश्तों की माला में हमको पिरोया है ना, ये अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही हसीन सा हमें एक निज़ाम दिया है और इतनी मुस्तहकम लड़ी में हमें पिरोया, इतनी मुस्तहकम लड़ी में पिरोया है जिसकी मिसाल किसी और नज़रिए में, किसी और मज़हब में हमें मिलती नहीं है। ये सिर्फ दीन इस्लाम का खासा है। यानी आप सोचिए ज़रा कि इंसान के ज़ाहिर है चूँकि इख्तियार में बिल्कुल नहीं है कि वो कब पैदा होगा, वो कहाँ पैदा होगा, वो किसके यहाँ पैदा होगा, यानी उसके वालिदैन कौन होंगे, उसके बहन भाई कौन होंगे, उसकी औलादें कौन सी होंगी, यानी ये इसके इख्तियार में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे मामलात हैं जो रिश्तों की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला उतारता है। सिर्फ एक इख्तियार आपके पास है कि आप रिश्ता कहाँ करना चाहते हैं, बस। बाकी ये सारे मामलात अल्लाह तबारक व तआला ने यकीनन कुदरत ने अपने ज़िम्मे लिए हुए हैं और कुदरत ही इसका फ़ैसला करती है कि आपने कब पैदा होना है, कहाँ पैदा होना है, वालिदैन कौन होंगे और औलादें आपकी कौन होंगी और ज़ाहिर आपके बहन भाई कौन होंगे। ये जो रिश्तों का मामला है जिसके अंदर आप सबसे पहले माँ बाप की बात करते हैं, सबसे पहले आप बहन भाइयों की बात करते हैं, आप दादा दादी की बात करते हैं, आप नाना नानी की बात करते हैं, आप चचा, फिर चचा के बाद चची की बात करते हैं, मामा, मामा के बाद मामी की बात करते हैं, ताया, ताया के बाद आप ताई की बात करते हैं, फिर उसके बाद आप फुप्पी, फुप्पी के बाद आप फूफा की बात करते हैं, क्योंकि हर रिश्ते के बाद जो उससे यूँ कहिए कि एक्सटेंडेड फैमिली है उससे अगला रिश्ता बनता है। इसी अंदाज से आप खाला और खालू की बात करते हैं। इन सारे रिश्तों की अगर आप खूबसूरती को और इसकी ब्यूटी को देखें ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक साहिबान की सूरत में आपको ये सारे रिश्ते अता किए हैं। जब इन रिश्तों का लम्स आपको मिलता है तो आपको ज़िंदगी का एहसास होता है, आपको ये पता चलता है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे घर में पैदा किया है कि जहाँ पर आपके साथ ये खूबसूरत से रिश्तों की माला आपको तरोताज़ा भी रखती है, आपको जीने की एक उमंग भी दिया करती है और आपको ज़िंदगी जीने का सलीका और करीना भी सिखाती है। आप कहीं खुदा न खास्ता अगर गिरने लगते हैं ये रिश्ते आपको थाम लिया करते हैं, आप कहीं खुदा न खास्ता अगर अटकने लगते हैं ये रिश्ते आपको निकाल दिया करते हैं, खुदा न खास्ता कहीं आप मग़मूम होते हैं तो आपके गमों को ये रिश्ते खुशियों में तब्दील कर दिया करते हैं, और हाँ, कहीं आपको अल्लाह ताला खुशी अता करता है तो इस खुशियों को ये रिश्ते दोबारा कर दिया करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हुई है ये मैं आज आपको समझाता हूँ। प्रॉब्लम ये हुई है कि आज हमने दूर को करीब कर दिया है
یعنی جو دور تھے نا ان کو قریب کر دیا ہے، اور جو بہت ہی قریب ہیں ان کو ہم نے بہت دور کر دیا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے کر سمجھاتا ہوں۔ یہ جو موبائل فون ہے صاحب، یہ موبائل فون جو ہے اس کے اندر مختلف قسم کی اپلیکیشنز آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیس بک پہ جو میری فرینڈ لسٹ ہے بس یہی میری زندگی کی ابتدا ہے اور یہ میری زندگی کی انتہا ہے۔ ان رشتوں کو آپ نے کل رشتے سمجھ لیے ہیں۔ جو انسٹاگرام پہ آپ کے پاس فالوورز موجود ہیں 1 ملین 2 ملین 3 ملین، آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کی فیملی ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیگر جتنی بھی ایپس ہیں اس پر جتنے بھی میرے فالوورز موجود ہیں یہ سب کے سب میری ایک فیملی ہے۔ یہ ساری فیبریکیٹڈ اور سنتھیٹک قسم کی فیملی ہے۔ یہ آپ کی فیملی قطعاً نہ تھی، نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ پرابلم کہاں آئی؟ آپ نے اس کو اپنی فیملی سمجھا۔ وہ جو آپ کے گھر کے اندر آپ کی ماں موجود ہے، وہ جو آپ کے گھر کے اندر آپ کا باپ موجود ہے، وہ جو آپ کے گھر کے اندر آپ کا دادا موجود ہے، وہ جو آپ کے گھر کے اندر آپ کی دادی موجود ہے، وہ جو آپ کی نانی موجود ہے، وہ جو آپ کا نانا موجود ہے، وہ جو آپ کا تایا ہے، وہ جو آپ کا چچا ہے، وہ جو آپ کی پھپھی ہیں، وہ جو آپ کی خالہ ہیں، پھر اس کے بعد خالو ماما، یعنی یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان سب رشتوں کو آپ نے بہت دور کر دیا جو آپ کے اصل رشتے تھے، جو آپ کے نسبی رشتے تھے۔ اور وہ رشتے جو کہ آپ کے کبھی تھے ہی نہیں، آپ نے ان کو اپنا سمجھا اور اپنے قریب کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ ان رشتوں کے اندر مکمل طور پر کھو کر رہ گئے اور آپ نے ان رشتوں کو فار گرانٹڈ لیا اور اچھے خاصے خونی رشتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ آج اس معاشرے کی عمومی صورتحال بھی ہے اور معاشرے کی عمومی حقیقت بھی ہے۔ اب اس وجہ سے ہوا کیا؟ ہوا یہ صاحب کہ جو اصل رشتوں کا ایک یوں کہیے کہ رچاؤ ہوتا ہے جس میں فرائض کی ادائیگی پہلی چیز ہوتی ہے۔ پرابلم کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ ہم حقوق پہلے مانگتے ہیں لیکن فرائض کی ادائیگی پہلی چیز ہوتی ہے۔ جب آپ اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں آٹومیٹکلی آپ کو اپنے حقوق ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم فرائض سے ماورا ہو گئے، مبرہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان رشتوں کے اندر کھو گئے، اپنی ڈیوٹیز کو ہم نے بھلا دیا۔ جب ڈیوٹیز کو بھلا دیا، ان رشتوں کے اندر کھو گئے جو کہ کبھی ہمارے تھے ہی نہیں، تو وہ رشتے جن کے فرائض ادا کرنے چاہیے تھے ہم نے ان کے فرائض ادا نہ کیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نہ فرض ہم نے ادا کیا، نہ ہمیں حق ملا۔ ہم نے ایک ڈیزاسٹر اپنی زندگی کے اندر پیدا کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا جو دور تھے وہ تو دور رہے لیکن جو قریب تھے وہ بھی ہم سے بہت دور چلے گئے۔ یہ اس سوسائٹی کا ڈیلیما ہو چکا ہے جسے آپ مان لیجئے، اللہ ماشاءاللہ کچھ گھروں کے اندر آپ کو یہ صورتحال مختلف نظر آئے۔ دوسری جو ایک بڑی خرابی پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں، اور میں معذرت کے ساتھ ہی جملہ ادا کر رہا ہوں، یہ جو سو کال جو شوہر ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو بڑا ڈومینیٹنگ گھر کے اندر رکھتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری جو بیگم ہے وہ میرے گھر کے سارے کام کرے، میری بیگم میرے سارے رشتوں کو دیکھے، میرے سارے پروٹوکولز کو دیکھے، میرے باپ کو بھی دیکھے، میری ماں کو بھی دیکھے، میرے گھر کے سارے معاملات کو بھی دیکھے، میری جتنی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس پہ بھی مکمل طور پہ وہ فوکسڈ ہو۔ لیکن جب اس کے اپنے مائکے یعنی شوہر کے جب سسرال کی بات آتی ہے تو وہاں فوراً وہ ہاتھ اٹھا لیا کرتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ایون اگر وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہتی ہے تو اس کو بھی وہ موقع نہیں دیتا جو موقع اسے دینا چاہیے۔ پھر وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میری جو بیوی ہے وہ میرے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھی ہو۔ بھائی کاہے کو اچھی ہو؟ جب آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، جب آپ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے، اور اگین وہی بات کہ آپ اسے اس کا فرض ادا کرنے نہیں دے رہے، تو پھر کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیوی اسی انداز سے وہ فرض ادا کرے جس انداز سے آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیجئے، آٹومیٹکلی آپ کی بیوی موٹیویٹ ہو جائے گی اس بات کے اوپر کہ مجھے اپنے شوہر کے جتنے بھی امیجیٹ رشتے ہیں، جتنی بھی امیجیٹ فیملی ہے یا ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ میں ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا کہ عورت کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں یا شریعت نے اس کو کس کام کا مکلف کیا نہیں کیا، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میرا موضوع بڑا سادہ سا ہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں، جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کو ریٹرن ملے گا۔ آپ جب دے ہی نہیں رہے کچھ تو پھر آپ کو ریٹرن کیسا ملے گا؟ دوسری بات، تیسری جو اہم ترین بات ہے، اب اس بات کو ذرا ایک بڑے کینوس پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اگر آپ ظاہری طور پر اس کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو زندگی کا ایک ایک پہلو یعنی مائکرو لیول سے لے کر میکرو لیول تک آپ کو ایک ایک مثال بہت ہی حسین و جمیل انداز سے نظر آتی ہے۔ پرابلم ہماری ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کنیکٹ کر لیتے اور سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ کو ہم پڑھ لیتے صحیح طور سے اور اپنے وجود کا حصہ بنا لیتے، اپنا منشور بنا لیتے، بلیو کیجئے
لیجئے یہ جو آج آپ کو فیملیز میں ڈیزاسٹرز نظر آتے ہیں نا، بھئی گئے وقتوں میں میں پھر وہی مثال دوں گا، چونکہ میں گئے وقتوں کا آدمی بھی ہوں اور اس وقت کا بھی آدمی ہوں، تو گئے وقتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ چچا جو ہے وہ باپ کی جگہ جو ہے میں نظر آتا تھا، ایسا ہی ہوتا تھا نا، یعنی جو تایا ہوتا تھا وہ باپ کی جگہ نظر آتا تھا. باپ تو صاحب بہت کہیں دور جا کے جو ہے اس کا روب ہوتا تھا، اس سے پہلے چچا ہی نمٹ لیا کرتا تھا، تایا ہی نمٹ لیا کرتا تھا، ماما نمٹ لیا کرتا تھا، پھپھا نمٹ لیا کرتا تھا، پھپھی نمٹ لیا کرتی تھی، خالہ نمٹ لیا کرتی تھی، ماں باپ تک تو بات ہی نہیں آتی تھی. بچہ تو تھر تھرانے لگتا تھا کہ جب یہ سارے فیملی کے جو بڑے ہیں یا اگر کہیں کھڑے ہوتے تھے تو وہ تو سمجھ لیجئے کہ اس کی روح جو ہے فنا ہو جایا کرتی تھی کہ کہیں میرے بڑوں نے مجھے دیکھ نہ لیا ہو. آج صورتحال بالکل مختلف ہے. اگین وہی بات، تربیت نہ ہم نے اپنی کی، نہ سرکار علیہ السلام کو ہم نے پڑھا، نہ زندگی کے اندر شامل کیا، نہ بچوں کے اندر ہم نے جو ہے منتقل کیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بس سناپسز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں، ظاہر ہے آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ، ہماری آل اولاد ان پہ قربان، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، آپ ظاہری طور پہ پردہ فرما چکی تھی. حضرت عبداللہ علیہ السلام، ہم سب ان پہ قربان، آپ ظاہری طور پہ پردہ فرما چکے تھے. لیکن چچا ابو طالب علیہ السلام سے محبت دیکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اپنی جان نچھاور کیا کرتے تھے، یعنی اپنے والد کے بعد والد کی طرح ان کی تکریم کیا کرتے تھے. پھر اور آگے بڑھیے، جناب عباس علیہ السلام کی مثال لے لیجئے. جناب عباس علیہ السلام، آپ سوچئے کہ سرکار علیہ السلام ان سے کتنا پیار فرماتے تھے کہ میں اس کی مثالیں اگر تلاش کروں تو کوئی ایک مثال ہم مثال کے طور پہ بھی نہیں رکھ سکتے. صرف ایک بدر کے واقعے میں دیکھ لیجئے کہ وہ کرانے کی آواز تھی لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے لیے تڑپ اٹھے تھے. پھر آئیے آگے بات کرتے ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کا اکرام فرمایا کرتے تھے. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ جو نارمز کا رچاؤ ہے یہ کس نے ہمیں بتایا؟ سرکار نے بتایا کہ ابو لہب، وہ بھی آپ کا چچا تھا نا، کتنا ظلم و ستم کیا، یعنی اس کی مذمت میں قرآنی آیت اتر گئی، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شقی القلب چچا کے ساتھ بھی کبھی کسی قسم کا کوئی ناگوار رویہ نہ رکھا، کسی طور سے نہیں رکھا. پھر چچی کی بات کریں، حضرت ام الفضل بنت حارث سلام اللہ علیہ، کیا پیار تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ، کتنا آپ جو ہے ان کی تکریم کیا کرتے تھے. بلکہ حضرت صفیہ جو آپ کی پھپھو ہیں، آپ دیکھیے کیا بہادر خاتون، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ واری کرنے کو تیار ہوتی تھی. احد کا مقام بھی آپ کو یاد ہے، خندق کا موقع بھی آپ کو یاد ہے، کیسے واصل جہنم کیا تھا آپ نے یہودی کو، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اپنی جان دیا کرتے تھے. اور پھر آئیے ذرا میں آپ کو لیے چلتا ہوں حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے پاس. دیکھیے اب وہ ظاہر ہے وہ چونکہ ان کو ماں کے بعد ماں کہا کرتے تھے، لیکن سرکار علیہ السلام ان سے کتنی محبت اور کتنی تکریم کیا کرتے تھے کہ جب وہ تشریف لائیں آپ کی بارگاہ میں تو سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا. اور پھر آئیے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جن کو سرکار علیہ السلام اپنی والدہ کے بعد ماں کہا کرتے تھے، اپنے دست مبارک سے اپنے لحد مبارک میں اتارا اور سرکار علیہ السلام ان سے کتنا پیار کیا کرتے تھے. تو اگر آپ صرف یہ یعنی نسبی رشتوں اور تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ فیملیز کی اگر آپ بات کریں تو سرکار علیہ السلام نے ایک رشتے کا پروٹوکول اور یہ بتلایا کہ اس سے محبت کس طرح ہوتی ہے. پھر آئیے ذرا اس طرف، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سسرالی رشتہ دار تھے آپ دیکھیے اس میں ظاہر ہے مسلم فیملیز بھی تھیں اور غیر مسلم فیملیز بھی تھیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلم سسرالیوں کو جو عزت دی، جو توقیر دی اور جس طرح سے ان کے حقوق ان کو دیے اور اپنے فرض کو پورا کیا، وہ مثالوں میں نہیں ملتی ہے. ایون سمدھیانوں کی آپ بات کریں تو اگین وہی بات کہ پرابلم ہمارے اندر ہے، ہم رشتوں کو اس انداز سے نبھاتے نہیں ہیں جس انداز سے نبھانا چاہیے. نتیجہ کیا نکلتا ہے صاحب؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ مان، وہ مقام، وہ توقیر ملنی چاہیے جو توقیر نہیں مل رہی. آخری بات عرض کر رہا ہوں، بات کو سمیٹ رہا ہوں. ہمارے یہاں ایک شکوہ یہ پیدا ہو گیا ہے صاحب، ہم تو بہت اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی وہی ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، ہم نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ہم ان کے ساتھ جو اتنے بھلے ہوئے ہیں لیکن یہ ہمیشہ جو ہے ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں. سرکار علیہ السلام کی میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس حدیث پاک کو سن لیجئے، بلکہ 2 احادیث مبارکہ رکھ دیتا ہوں، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہماری آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہے. کیا فرمایا؟ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہے، بلکہ اصل رحم کرنے والا شخص وہ ہے جب اس سے رشتہ داری قطع کی جائے تو اسے ملائے. اور سرکار علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا، اور کیا کمال روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں
توجہ سے وہ لوگ سن لیں جو یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو بہت کوشش کر لی ہے لیکن ان کے تو مزاج ہی نہیں ملتے, وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, بس ہمیشہ منہ وسور کے چلے جایا کرتے ہیں اور ہم نے بس اب حتمی بات کر دی, اب ان سے ملنا ہی نہیں ہے. تو سن لیں وہ ذرا. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے ملاتا ہوں وہ مجھ سے قطع کرتے ہیں, میں ان سے احسان کرتا ہوں وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ میں اس پر احسان یا میں ان سے احسان کرتا ہوں وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں, میں ان سے حلم اختیار کرتا ہوں وہ مجھ سے جہالت کرتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب جو فرمایا وہ سن لیجیے. فرمایا کہ اگر ایسے ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو, اور جب تک اس عمل پر قائم رہو گے ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا. مینز ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ فائنلی بات کو ریپ اپ کرتے ہیں. اس کا کرکس یہ ہے کہ آپ کو اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے. یہ رشتے ہیں نا صاحب تو آپ زندہ ہیں, ورنہ پھر انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, آئسولیشن ہے, اور پھر اس کے بعد تباہی اور بربادی آپ کا مقدر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے, ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں. اور میرے دائیں جانب پرنس آف قوالی کمال پڑھتے ہیں ماشاءاللہ جناب شیر میاں خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں. تمام احباب کو خوش آمدید اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. انٹرسٹنگ پروگرام ہے ناظرین آج کا, کیونکہ انشاءاللہ آج ہم نسبی اور سسرالی رشتوں کے حقوق اور فرائض پہ بات کریں گے. بہت سے لوگ ظاہر ان باتوں کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے, تو ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیں. ابتدا میں نے کہا نا کہ اگر آپ کو رزق میں فراوانی چاہیے اور درازی عمر بالخیر چاہیے تو یہ پروگرام مس مت کیجیے گا. آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب. سب سے پہلے میرا خیال ہے ہم پورشن وائز اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلے پورشن میں بلکہ ابتدا میں نسبی رشتوں کی اہمیت پہ بات کرتے ہیں, اس کی فضیلت بھی, اور قرآن کی روشنی میں ذرا بتلائیے. دین اس کے بعد ہم سسرالی رشتوں پہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب, آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں معاشرے کو جو دعوت دی ہے, خدا کرے کہ اتر جائے کسی کے دل میں آپ کی بات. آمین. جزاک اللہ. آمین. قرآن, یہ مہینہ قرآن کا ہے. اس مہینے کی ساری عظمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بدولت ہی امت مسلمہ کو عطا کی. سبحان اللہ. اور قرآن ہی یہ اعلان کر رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. وہ قرآن جو سب سے پائیدار تعلیمات دیتا ہے, جس کی تعلیمات ہر طرح سے مستحکم ہیں. ہماری معاشرتی ساری خرابیاں ہی اسی بنا پر ہیں کہ ہم قرآن سے رشتہ توڑ چکے ہیں. ٹھیک. قرآن حکیم کی روشنی میں جب ہم نسبی رشتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا. اللہ وہ ہے جس نے پانی سے بشر پیدا کیا, انسان کو بنایا, پھر اس کے حصے کیے نسب میں اور داماد سسرال میں. اب اللہ رب العزت اس بنیادی اکائی کو کہ جس کی اصلاح پر پورے معاشرے کی اصلاح کا دار و مدار ہے. ویری گڈ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, پھر ہم نے تمہیں
قبیلوں میں قوموں میں بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو، وہ جو قبائل بنائے گئے، قومیں بنائی گئیں، ان میں قرآن کریم کا فلسفہ ہی یہ نظر آتا ہے کہ ہر قوم میں، ہر قبیلے میں اللہ رب العزت نے خوشحال لوگ بھی رکھے ہیں، ہر قبیلے میں غریب بھی رکھے ہیں، درست، آزمانے کے لیے اس نے بنائی ہے دنیا کو۔ تو اگر ہر قبیلہ، ہر خاندان اپنے نسبی ان قریبی رشتوں کو دیکھ لے، ان کے متعلق قرآن کریم ان پر جو ذمہ داریاں عائد کرتا ہے ان کو پورا کرنا شروع کر دے، تو پوری قوم سنور جاتی ہے، پورا ملک سنبھل جاتا ہے، معاشرے میں استحکام آتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عظمت کو ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، جناب، پھر ان سے ان کے جوڑے کو پیدا کیا، اور اس کے بعد تمہیں دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس سے تم سوال کرتے ہو، اور تمہارے رحم ہیں، تمہاری رشتہ داریاں ہیں۔ ان رشتہ داریوں کا قرآن کریم نے جو ہمیں نسبی اعتبار سے اہمیت دی، اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نسب میں ماں باپ آتے ہیں۔ اب قرآن حکیم نے والدین کے بارے میں جو ذمہ داریاں اولاد کو عطا کی ہیں، اگر وہ حقیقی معنوں میں معاشرے کے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں تو اس کے بعد باقی جتنے بھی نسبی رشتے ہیں وہ سنبھلتے چلے جائیں۔ جناب، اب دیکھیں قرآن کریم نے توحید کو اگر سب سے اہم نیکی قرار دیا تو اس کے بعد سب سے اہم نیکی اس نے اس نسبی رشتے میں بنیادی اکائی کو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو رکھا۔ بالکل، اگر قرآن نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرآن نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے عاری ہونے کو قرار دیا، ان کی نافرمانی کو قرار دیا۔ اور قرآن کریم نے ہمیں ایک حکم دیا کہ وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ اب حق کی تفصیل موجود ہے کہ وہ ضرورت مند ہوں تو ان کی مدد کی جائے، فوت ہو جائیں تو ان کی تعزیت کی جائے، اور اگر انہیں کوئی مشکل ہے تو اس میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کی جائے۔ یہ تمام تر نسبی رشتوں کے ضمن میں قرآن کریم نے ہمیں تفصیل کے ساتھ دی ہے۔ اب قرآن کریم نسبی رشتوں کو کس قدر اہمیت دیتا ہے اس کا اندازہ ہم اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی یہ آیہ کریمہ آئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تمہیں اس وقت تک نیکی نہیں مل سکتی جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں وقف نہ کرو، خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیہ کریمہ اتری تو سیدنا حضرت ابو طلحہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرا یہ باغ بڑا ہی محبوب ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو اس پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مالدار رشتہ داروں کو غریبوں کا خیال رکھنے کی طرف کس خوبصورت انداز میں توجہ دلائی۔ فرمایا کہ اے ابو طلحہ، اپنا یہ باغ اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دو، سبحان اللہ، تاکہ امت کو معلوم ہو، کیونکہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھنا اگر قریبی رشتہ دار شروع کر دیں تو معاشرے کے اندر ساری خرابیاں ختم ہو جائیں۔ یہ جو ہم غربت کا رونا روتے ہیں اس کے لیے اتنی پریشانی نہ ہو، معاشرہ گداگری سے پاک ہو جائے، معاشرے کے اندر یہ جو چوری چکاری، ڈاکہ زنی اور لوٹ مار شروع ہوئی ہے اس بنا پر، اس سب پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر قرآن کی روشنی میں ہم اپنے نسبی رشتوں کا خیال کریں۔ اب اسی نسبی رشتے کو دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظمتوں پر فائز اللہ ہیں۔ اکبر۔ اب وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، قرآن کریم سے واقف تھے، اپنے عزیزوں کو دیکھ بھال کیا کرتے تھے، لیکن ایک ان پر جب مشکل وقت آیا اور اس میں آپ کا ایک قریبی رشتہ دار جس کی آپ پوری سرپرستی فرما رہے تھے، اس سے آپ کو
دلی رنجش ہوئی، کوئی ناراضگی کا اظہار ہوا۔ جب اللہ رب العزت نے اس فیملی کو، اس خاندان کو عروج پر عزتیں دیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا یہ قریبی رشتہ دار جس کا میں تمام خرچہ اٹھاتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا، یہ اس میں کیوں؟ تو آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گا۔ اس پر رب کریم نے ان نسبی رشتوں کی اہمیت کو اولاد آدم پر واضح کرنے کے لیے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تمہیں قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اچھا تم رشتہ داروں کو دو۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو فوراً اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سرنڈر کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے گردن جھکا دی، اور پھر فرمایا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے درگزر کرے؟ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رب کریم کے ہاں اپنے ان نسبی رشتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیں کتنی تاکید۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ رہتی دنیا تک ہیومن سائیکالوجی کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایڈریس کیا ہے کہ یہ آج ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر مثال کے طور پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں، اور لیٹ سپوز ہمیں اس سے اگر کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم فوراً اپنا ہاتھ یہ کہہ کر کھینچتے ہیں کہ میں تو اس کے اوپر بڑا احسان کر رہا تھا، الٹا یہ میرا احسان مند ہونے کی بجائے مجھ پہ غرا رہا ہے، تو اب تو میں اس کی بالکل مدد نہیں کروں گا۔ لیکن اگین وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو سائیکالوجی ہے اس کو اس وقت ایڈریس کر کے بتلا دیا کہ اگر وہ کچھ بھی کریں الٹیمیٹ یہ کہ تمہیں اچھا ہی کام ان کے ساتھ کر رہا ہے، اور پھر ظاہر حدیث پاک تو ہمارے سامنے موجود ہی ہے۔ اچھا بھائی، ایک تو نسبی رشتوں کی ظاہر بات ہوئی ابتدا میں، اب تھوڑا سا سسرالی رشتوں کی بات کرتے ہیں۔ عموماً سسرال بڑے تنازع میں رہتے ہیں، چاہے وہ مرد کی جانب سے ہو یا عورت کی جانب سے ہو، تو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے مشاہدے میں کہ بہت سے مرد ایسے ہیں جو سسرال کو بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے صاحب، مطلب انہوں نے اپنی بیٹی دے دی لیکن اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، ان کے نزدیک ان کا جو میکہ ہوتا ہے، ان کا جو اپنا گھر ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بتائیے ذرا۔ بہت شکریہ جنید بھائی، آج ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رشتوں کے مابین جو تعلقات ہیں اس کی اصلاح فرمائے، آمین۔ اور آپ نے بڑا خوبصورت پیغام اس حوالے سے دیا اپنے آغاز کے اندر۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے، یہ جو رشتے ہیں، سسرالی رشتے، آپ نے اس سے ریلیونٹ خصوصی سوال کیا۔ قرآن مجید نے سورہ فرقان کے اندر نسب اور سحریت، ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر ہی بیان فرمایا۔ درست۔ نسب کے رشتوں کو ہم بلڈ ریلیشنز بھی کہتے ہیں، خون کے رشتے، اور یہ جو سسرالی رشتہ ہے اس کے لیے قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے سحرن۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ ذات جس نے پانی سے انسان کو، بشر کو پیدا فرمایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اس کے لیے بنائے نسب اور سحر۔ سحر یعنی سحریت، سسرالی رشتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی نشانیوں کے اندر اس طرح بیان فرمایا، جیسے اس نے پانی سے انسان کو تخلیق فرمایا تو اسے بھی اپنی نشانی کے طور پر بیان فرمایا، ٹھیک ہے، اور انسان کے اوپر اپنے انعام اور احسان کے طور پر بیان فرمایا کہ میں نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ آپ کو پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو تخلیق انسانی ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر نشانی کے درجے پر رکھی، نشانی کے درجے پر بیان فرمائی، تو اس کا مطلب ہے سسرالی رشتہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اگر اس آیت کی تفسیر میں ہم یوں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنے احسانات اور اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے، تو نسب کے ساتھ سحریت کا ذکر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو سسرالی رشتے ہیں، مصاہرت کے رشتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اور احسان ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو نسبی رشتے اور سسرالی رشتے، ان دونوں کا اگر اس اہمیت کے پیش نظر ہم تھوڑا سا تقابل کر لیں، انسان کا جو اپنا وجود ہے وہ مرہون منت ہے اپنے ماں باپ کے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی اپنی اولاد کا جو وجود ہے وہ مرہون منت ہے اس کے سسرالی رشتوں کے، کیونکہ زوجیت ہوئی اور اسی زوجیت سے رشتہ قائم ہوا۔ اسی کو مصاہرت کہتے ہیں، اسی کو سسرالی رشتے کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ کتنا اہم ہے، اس کو ہم کیسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، یا کیسے سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھ سکتے ہیں، یا کیسے اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ انسان کا اپنا وجود تو والدین
نسب کی طرف منسوب ہو گیا، لیکن اس کی جو اپنی اولاد ہے، جو توالد اور تناسل ہے، وہ سارے کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس سسرالی رشتے کے اوپر۔ اچھا، پھر اس اینگل سے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر جو تخلیق انسانی کا یہ نظام بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ایک نفس کو پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کے زوج کو پیدا فرمایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے ہم نے پھیلائے آگے سارے تمام مرد تمام عورتیں دنیا کی، اسی سے آگے پھیلائے ہیں۔ تو یہ جو مرد اور عورتوں کا تسلسل، تخلیق انسانی کا ایک نظام اور اس کا تسلسل، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، تو یہ توالد و تناسل اور نسل انسانی کا تسلسل یہ سسرالی رشتے کے اوپر منحصر ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر، لہٰذا کسی طور پر بھی سسرالی رشتے کی اہمیت کو کم اہم نہیں سمجھا جا سکتا، اس کی بھی اسی طرح اہمیت ہے جیسے نسبی رشتوں کی اہمیت ہے۔ اور اس میں ایک بات قطع کلام کی معذرت کہ اس میں ساتھ ساتھ وہ بھی ایڈ کر دیجئے کہ وہ جو ظاہر اس کی اہمیت یوں بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ جو 3 باپوں کا ذکر ہوا، ایک تمہارا وہ باپ ہے جو ظاہر تمہارا نسبی باپ ہے، اور ایک وہ ہے جو تمہارا سسر ہے، ایک وہ جو تمہارا استاد ہے، وہ تو ظاہر ایک والد، تو پھر اس کا مطلب سسرال میں بھی آپ کا بیٹھا ہوا ہے نا۔ بالکل، اور دیکھیں نا، جیسے نسب سے ماں اور باپ کا رشتہ وجود میں آتا ہے، کوئی بندہ پیدا ہوا ماں اور باپ کا رشتہ ہے، تو اسی طرح جو ہی اس کا نکاح ہوا تو اس کو ایک ماں اور ایک باپ کا رشتہ ملتا ہے، اور ساس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت محمدی نے اعزاز میں، اکرام میں، احترام میں پھر ماں کے درجے پر رکھا ہے، اور اسی طرح سسر کو پھر باپ کے درجے پر رکھا ہے۔ اور اسی سے میں جوڑ کر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسب کی حفاظت فرمائی، نسب کے رشتے بیان فرمائے، اس کے SOPs دیے، اس کے قواعد اور ضوابط دیے، اسی طرح سسرالی رشتوں کے بھی قواعد اور ضوابط وضع فرما کر دے دیے، اور اس کے بھی SOPs دے دیے۔ کیوں دے دیے؟ کہ جب ایک مرد کو کسی دوسرے خاندان کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، یا ایک عورت کو کسی دوسرے خاندان کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، تو وہاں وہ مرج ہو رہے ہیں۔ تو جب مرج ہو رہے تھے تو ان کے درمیان غیریت کو ختم کرنا تھا، اور اس کے تقدس کو یقینی بنانا تھا۔ تو اس کے تقدس اور احترام کو یقینی بنانے کے لیے پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکامات جاری فرمائے، جس میں حرمت نکاح کے احکام بھی ہیں، تکریم کے بھی ہیں، ادب اور احترام کے بھی ہیں، تاکہ یہ جب آپس میں مرج ہو جائیں تو ان میں دوئی نہ رہے، غیریت نہ رہے، یہ یکجا ہوں اور وہ احترام اور تقدس برقرار رہے۔ بہت اچھا، بہت زبردست گفتگو آپ نے فرمائی، اور اس سلسلے کو اب تھوڑا سا علامہ صاحب یوں آگے بڑھا دیجئے کہ اب آتے ہیں ذرا سا ہم دیکھیں، ایک تو ہو گئی ظاہر تھیوری جو کہ قرآن کی صورت میں ہمیں نسبی رشتوں کے حوالے سے، سسرالی رشتوں کے حوالے سے، اب فرسٹ اٹیمپٹ میں ذرا ہم پریکٹیکل کی طرف جاتے ہیں، اور میرا کیا خیال ہے، پوری کائنات سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہے سرکار کی بارگاہ میں، بے شک، یعنی پریکٹیکلزم کے حوالے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس یہ جو مطلب ہم آئیڈیلائز کر سکتے ہیں، تو نسبی رشتوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے نبھایا اور کس طرح سے ان رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا، اب ذرا اس پہ تھوڑا سا مثالوں کی صورت میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع اس قدر خوبصورت ہے کہ تقریباً ہر انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یقیناً، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو نسب کے بغیر دنیا میں آیا ہو۔ تو اس اعتبار سے جو ہمارے آڈینس ہیں ان کے لیے خصوصی توجہ طلب یہ موضوع ہے۔ تو جہاں تک عملی صورت میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جن شخصیات سے درجہ بدرجہ تولد ہوا ہے، اس انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کی عزت و تکریم کا باعث بنے۔ گڈ۔ اگر والدین ددیال آگے اوپر بھی یہ ساری شخصیات میں سے جو بھی محترم اور معتبر ہے اس کو اور خود کو شان مل جائے تو ان کی شان کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کا بھی اظہار کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ کی سیرت سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ ٹرو۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک نے جگہ جگہ پر جہاں پر ذکر فرمایا ہے یہود کا، تو یا بنی اسرائیل کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے طور پر ان کو مسلسل یاد کرایا کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے یعقوب علیہ السلام ان کو یاد رکھو۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب خود انہوں نے اپنی اولاد امجاد سے گفتگو کی اپنے وصال کے وقت، تو اس وقت انہوں نے پوچھا تھا کہ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟
تو بھی انہوں نے نسبی رشتوں کے حوالے سے بات کہی تھی، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. یہ بنیادی تعلیم ہے جو اوپر سے چلی آ رہی ہے، جو اوپر سے چلی آ رہی ہے، یہ ہر مذہب کے اندر آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے آبا کون سے؟ حضرت سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق علیہ السلام، ان کے معبود کی عبادت کریں گے. تو خدا کوئی ہر مذہب کے اندر گاڈ کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے، تو انہوں نے رب کو بھی رب پہچانا ہے تو اپنے آباء و اجداد کی نسبت سے پہچانا. درست. اور قرآن پاک نے ان کا یہ فخریہ ذکر کیا. اب جہاں تک سیرت کی بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جا بجا اظہار فرمایا. آپ دیکھیے جب نبی کریم علیہ السلام حنین کی جنگ میں تشریف لے کر گئے تو وہاں پہ جب سراسیمگی پھیلی تو حضور علیہ السلام اپنی سواری پر جلوہ گر تھے اور فخریہ یہ رجز پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یہ آباء و اجداد پر فخر کرنا میرے مصطفیٰ نے خود سکھایا. اللہ اکبر. اور اسی چیز کو اگر چند دن پہلے لے کر جائیں تو جب کفار مکہ کو لائن میں کھڑا کیا گیا تھا اور آپ نے پوچھا تھا کہ اب بتاؤ مجھ سے کس چیز کی توقع کرتے ہو، تو انہوں نے بھی حضور کے آباء کا فخر کے طور پر ہی ذکر کیا تھا، کریم ابن کریم، کہ آپ انت کریم وابن کریم، آپ کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں. یہ آباء و اجداد کے ساتھ حضور کی جو اس وقت محبت کی انتہا تھی، یہ کفار مکہ کی طرف سے اقرار ہو رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں امام عبد الرزاق بن حمامہ سنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی معاملہ گفتگو سخت ہوئی جو حضرت عباس نے فرمائی، حضرت عمر خاموش ہو گئے. تو امام عبد الرزاق بن حمام السنانی بیان کرتے ہیں، اور تفسیر در منصور کے اندر امام سیوطی نے بھی ذکر کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے عرض کی حضور آپ کے چچا جان نے میرے ساتھ بڑی سختی کی ہے اور میں خاموش ہو گیا اس لیے کہ وہ آپ کے چچا ہے، آپ کے چچا کی حرمت سمجھ کر میں خاموش ہو گیا. تو حضور نے جملہ بولا یرحمک اللہ ام الرجل سن وہ ابھی ہے، اللہ تجھ پہ رحمت کرے، چچا باپ ہی کی طرح ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر جس نے حضور کے نسب کا خیال رکھا حضور نے اس کو دعائیں عطا فرمائیں. اور آپ دیکھیں سارے چچاؤں کا آپ نے اسی طرح سے مطلب لحاظ کیا، ظاہر محبت پھر اپنی جگہ، لیکن اور ساری پھپھیاں جو مطلب ہر ایک چچیاں جو تھی سب کے ساتھ آپ کو وہی تعلق، سب کے ساتھ اسی طرح. اور آپ دیکھیے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام کا یہ جملہ ان حمزہ مکتوب فی السماوات السبع هو اسد اللہ و اسد رسولہ. حضور فرماتے ہیں کہ امیر حمزہ کا نام صرف ایک نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے شعر ہے، اللہ کے رسول سبحان اللہ سبحان. تو یہ حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سبحان اللہ. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہاں آل کو حضور کے نسب کے ساتھ فخر کرنا سکھایا جا رہا ہے، اور ہماری دعائیں اس نسب کے حوالے سے جا رہی ہیں. اور پھر حضور کے اوپر بھی جو نسب ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم کی آل کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی اور کہاں تک ذکر کیا؟ حضور علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. یعنی یہاں پر حضور علیہ السلام نے نماز میں اپنے آباء و اجداد کے فخر کا ذکر کیا ہے، اس نسب کو ملا کے رکھنا ہے، اور وہ نسب ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ آپ فخر کرو. اور آپ کو اگر اللہ نے شان دی ہے تو پھر نہ اپنا نسب بدلو نہ اپنی ذات بدلو. اگر سمجھتے ہو کہ ان کی عزت کم تھی تو تمہیں اللہ نے دے دی، تمہاری وجہ سے اللہ ان کو بھی عزتیں عطا فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ناظرین جڑے رہیے. ظاہر ہے نسبی رشتوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے نبھایا، یوں کہیے دوسرے لفظوں میں کہ ہمیں نبھانے کا جو طریقہ بتلایا. کئی ایک واقعات ظاہر ہے کئی، اور اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں ہو سکتی تھی، سینopsis جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئے. اب ہم ذرا سسرالی رشتوں پہ بات کریں گے. یہ جو سسرالی رشتہ ہے یہ سسرائیلی رشتہ کب بن جایا کرتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. آج کل نارملی دیکھا یہ جاتا ہے کہ سسرالی رشتہ جو ہے وہ سسرائیلی رشتہ بن جایا کرتا ہے، اسے سسرالی رشتہ ہی رہنا چاہیے. اور سسرالی رشتہ وہ کیسے رہے گا؟ جب ہم سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ سوال کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتلائیے کہ سسرالیوں سے رشتہ کیسے نبھایا جاتا ہے. لوٹ کے انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے. اچھا جی پروفیسر صاحب، اب آئیے بات کرتے ہیں سسرالی رشتوں کی. اور
پریکٹیکلی تو ظاہر ہے ہمارے پاس صرف ایک ہی مثال ہے، اللہ اس مثال ہی کو سمجھنے کی ہمیں بس توفیق دے دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے سسرالی رشتوں کو نبھایا اور رہتی دنیا تک یہ بتلایا کہ جی یہ ہے صحیح اور درست انداز، اس انداز سے اپنے سسرال کو ڈیل کر لینا، بتلائیے ذرا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرالی رشتوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جس انداز میں امت کے سامنے رکھا ہے، وہ سارے کا سارا انحصار اس کا ادب پر ہے۔ سبحان۔ جب ادب ہی معاشرے سے مفقود ہو جائے تو پھر کوئی بات اس پہ اثر نہیں کیا نہیں کرتی، بالکل۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے اقوال مبارکہ سے ہی ہمیں یہ نہیں بتایا کہ سسرال والے بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، بلکہ آپ نے عملاً اب اگر ہم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر جب بھی موقع آیا ہے ان سے متعلق جو سسرال والے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک میں کبھی کمی نہیں آنے دی، بلکہ ایک موقع تو ایسا آتا ہے کہ جب ہجرت کے بعد آپ کے کان میں حضرت حالہ کی آواز پڑتی ہے، ان کی آواز چونکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ملتی تھی تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں ایسے ہی، اور بے قراری کے ساتھ آ کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرالی رشتے کو اس قدر اہمیت دی کہ مصر ابھی فتح نہیں ہوا، ہونا ہے، لیکن وہاں چونکہ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کا بھی تعلق ہے اور سیدہ ماریہ قبطیہ کا بھی، تو آپ پہلے سے بتا رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ تم ایک خوبصورت ملک فتح کرو گے، اور وہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے، اس تعلق کو سامنے رکھنا ہے کہ وہ میرے سسرال ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک میں کمی نہ آنے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم ایک بہترین نمونہ وہ دیکھتے ہیں غزوہ بنو مستلق کے موقع پر، جب سیدہ حضرت جویریہ سلام اللہ علیہا کو یہ شرف ملتا ہے اور سیدہ جویریہ کے تعلق کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کو کتنی عزت دے رہے ہیں، سسرال کو کیا احترام مل رہا ہے، اس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہے کہ ایک ایسا قبیلہ جو اتنے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رہا تھا، اور جب وہ فتح ہوا اور حضرت جویریہ سلام اللہ علیہا کو ام المومنین بننے کا شرف ملا تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی تعلق کو دیکھ کر اس قبیلے کے جتنے قیدی تھے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہ اس قبیلے کی خاتون ہماری اماں جان بنے اور ہم اس قبیلے کے کسی آدمی کو گرفتار کریں یہ زیب نہیں دیتا، تمام قبیلے کے قیدی آزاد ہو گئے اس سسرال کے تعلق کی بنا پر۔ اور جہاں تک معاملہ ہے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما اس لحاظ سے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس تعلق پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اپنی آنکھیں اور اپنے کان قرار دیتے تھے، اللہ اکبر، اور مجلس میں اتنے احترام کے ساتھ بٹھاتے تھے کہ ایک کو اپنی دائیں جانب رکھتے، ایک کو بائیں جانب رکھتے، اور وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب کبھی آ جاتے تو ان کے احترام کو مقدم کرتے ہوئے ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے۔ لیکن رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ عائشہ آج دریا رحمت جوش میں ہے، تمہیں ایک سوال ایک بات پوچھنے کی میں اجازت دیتا ہوں، جو بات چاہو پوچھ لو، لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ بہتر ہوگا کہ اپنے باپ سے بھی مشورہ کر لو۔ آپ نے اس موقع پر کہ ایک خاص تحفہ
ایک خاص بات کا جواب دینا ہے، اور اس موقع پر بھی آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے سبحان دے رہے، اللہ، اور فرماتے ہیں کہ ان سے بھی پوچھ لینا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے لفظوں میں ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہمیں یہ پیغام ہے کہ اپنی بیگمات کو ڈیل کرتے ہوئے ان کے جو والدین ہیں ان کی توقیر اور عزت اور ان کی انوالومنٹ بھی قائم رکھنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اسی طرح کا تعلق جس طرح ہم حقیقی ماں باپ کے ساتھ اور حقیقی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سسرال والوں کا تعلق بھی اسی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ہمارے محسن ہیں، ان کو بھی وہی عزت اور احترام دیں گے تو معاملات آگے چلیں گے۔ بلکہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب اسلام لانے کا واقعہ، وہ بھی دیکھیں کیسا کمال مطلب ہے، کیا جسچر دیا تھا سرکار نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا پیار دیا، حالانکہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، لیکن ان کے ساتھ آپ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ان کے بالوں کی رنگت بدل دو۔ یعنی حالانکہ حضرت ابو قحافہ ان کو نظر نہیں آتا تھا اس عمر میں، مگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنی عزت دی۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس تعلق کی بنا پر بھی وہاں پر یار غار بھی ہیں اور بھی معاملات۔ دیکھیں نا، وہ جب اسلام قبول کرنے آئے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ، تو آپ چونکہ نحیف تھے تو سرکار نے فرمایا ان کو کیوں زحمت دی، میں خود ان کے پاس، یعنی یہ احترام ہے کہ میں ان کے پاس خود چل کر جاتا، اور پھر آپ نے ان کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو باتیں کہیں ان سے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے متعلقین ان کے والدین کے ساتھ اس حسن سلوک کی مثالیں ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں یہ تعلیم دینا ہے کہ ان کو وہ احترام دو گے تو اس سے معاشرے کے ایگزیکٹلی۔ سر بات کو ذرا آگے بڑھائیے، پہلے اب ذرا مردوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو مردوں نے کئی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے سسرال کو سسرائیل بنا دیا ہوتا ہے، تو یہ جو سسرالی رشتہ ایک دم سسرائیلی رشتے کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے صاحب کہ اسے سسرالی رکھیں؟ کیا ذرا تعلیمات تو بتلائیں اسلام کی، مرد کے بارے میں پہلے بتائیے، پہلے مردوں کی بات ہوگی پھر عورتوں کی بات ہوگی۔ جی بالکل، مرد پر بھی اسی طرح حقوق اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ اپنے سسرالی رشتے کو نبھائے، جس طرح کے خواتین کے لیے بھی ہیں۔ مردوں کی اگر ہم بات کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے ہمیں اس کی بڑی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں، اور آپ نے ایک جملہ استعمال فرمایا کہ ہمارے پاس مثال تو ایک ہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی کے معاملات کو سمجھنے کے لیے، اور اسی لمحے میرے ذہن میں یہ لفظ آیا کہ ہمارے پاس یہ ایک ہی مثال ہے اور ایک ہی رہنی چاہیے، وہی بے مثال ہے، وہی بے مثال ہے۔ واہ! اور ایسی بے مثال ہے ہمارے سامنے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے ان رشتوں کے تقدس کو، احترام کو، وفاداری کو سمجھیں۔ حقوق و فرائض دونوں بتلانے آپ نے، دونوں عرض کرتا ہوں۔ چار جو خلفائے راشدین، ویسے تو خلافت راشدہ میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ بھی شامل ہے، مگر چار میں سے دو کے ساتھ آقا علیہ السلام کا رشتہ ہے کہ وہ آپ کے سسر ہیں، اور دو کے ساتھ آقا علیہ السلام کا رشتہ ہے کہ وہ آپ کے داماد ہیں۔ گویا دو کے خود داماد ہیں اور دو کو داماد بنایا ہے، تو گویا کہ یہ چاروں خلفائے راشدین کے ساتھ آقا علیہ السلام کا رشتہ مساہرت ہے، اور اس اعتبار سے آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے ہمیں جو ملتا ہے کہ آپ نے کیسے نبھایا، بحیثیت مرد کے آپ نے کیسے نبھایا۔ تو اس ضمن میں اگر ہم سب سے پہلے بات کر لیں فرائض کی کہ ذمہ داری کیا ہے مرد کی کہ جس کا رشتہ ہو گیا تو سسرال والوں کے ساتھ کیسے نبھائے۔ آقا علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر ایک بات بڑی زور دے کر فرمائی کہ تمہارے پاس جو بیویاں ہیں، ازواج ہیں، یہ اللہ کی امانت ہیں اور ان کے ساتھ ظلم و ستم نہ کرنا۔ تو مرد کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ اپنا تعلق بھی سسرال کے ساتھ رکھے اور اپنی زوجہ کا تعلق بھی اسی طرح رہنے دے جیسے اس کا تعلق اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے اور ہونا چاہیے۔ عام طور پہ یہ ایک ناروا سلوک دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو اپنے سسرال سے ایک اعتبار سے اس کے تعلق کو یا تو لمیٹڈ کر لیتا ہے یا بسا اوقات کاٹ دیتا ہے، تو یہ جو ہے یہ ظلم ہے، یہ جفا ہے۔ جب بھی جاتی ہو واپس آتی ہو جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو مرد پر لازم ہے کہ سسرال کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ اس کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ پھر صلہ رحمی پر قائم رہے اور قطع رحمی کی طرف نہ جائے، یہ بھی اس پر لازم ہے۔ پھر یہ جو مرد کی یہ جو بیوی ہے اس کی، وہ آپ کی بیوی ہے لیکن اس کے ماں باپ ادھر ہیں،
جیسے آپ کے ماں باپ کے آپ کا تقدس ہے اور ان کا احترام ہے، تقدس ہے، اور آپ کی جنت یہیں ہے، اس کی جنت وہاں ہے، آپ کی جنت یہ ہے تو اس کی جنت وہاں ہے۔ لہٰذا اپنی بیوی کے جنت کے رستے میں بھی آپ نے رکاوٹ نہیں بننا، اس کو اسی طرح اجازت دینی ہے۔ ہاں اس میں افراط و تفریط نہ ہو، اس میں یقیناً اعتدال بھی ضروری ہے، مگر بیوی کے اوپر ایسی قدغن نہ لگائی جائے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنے رشتوں سے کٹ جائے۔ اسی طرح یہ جو آدمی کی اپنی اولاد ہوتی ہے، تو وہ جو اولاد ہے، ہماری تو اولاد ہو گئی، لیکن ان کے ساتھ رشتہ جڑ گیا ہے نانی اور نانے کا۔ بالکل صحیح ہے، اور وہ کتنا پیارا رشتہ ہے، نواسے اور نواسے نواسی کا رشتہ، نانا نانی کا رشتہ۔ اب ان کے درمیان جو رشتہ ہے، چونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، گھر کا سربراہ بنایا، وہ منتظم ہے۔ اب جو گھر کا سربراہ ہے تو اس کے زیر کفالت اور زیر کنٹرول اس کی بیوی ہے، تو بیوی کا وہاں رشتہ ہے، اس کے زیر کفالت اس کی اولاد ہے، اولاد کا وہاں رشتہ ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ خود قطع تعلقی کرتا ہے اور قطع رحمی کرتا ہے، تو گویا کہ یہ اپنی قطع رحمی کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی قطع رحمی کا بھی ذمہ دار ٹھہرتا ہے اور اپنی اولاد کی قطع رحمی کا بھی ذمہ دار ٹھہرتا ہے۔ خواتین اس وقت خوش ہو رہی ہوں گی، مفتی صاحب ہمارے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور چونکہ یہ حقوق تو اسلام نے دیے ہیں۔ بالکل صحیح، میں آپ اور کوئی مفتی کون ہوتا ہے جو بتائے، یہ تو اسلام نے دیا، کیونکہ ہم اسلام سے دور ہو گئے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں کہاں سے ملیں گے، بلکہ بتا بھی رہے ہوں گے اپنے شوہروں کو، دیکھیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ سب کچھ اسلام کے دامن میں ہے، اسلام کے دامن میں ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر ایک ذمہ داری یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے تو اپنے قریبی رشتہ داروں پر، ذوی الارحام پر، قرابت والوں پر، مساہرت والوں پر، سسرالی رشتہ داروں پر خرچ کرنا سیکھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے ہدایہ اور تحفے بھیجے، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک کے بعد آقا علیہ السلام ان کی سہیلیوں کو بھی تحفے بھیجا کرتے تھے۔ تو لہٰذا تحفہ بھیجنا، ہدیہ بھیجنا، مال خرچ کرنا، حسن سلوک کرنا، بیمار ہیں تو عیادت کرنا، ان کی تکریم اور احترام کے تقاضے پورے کرنا، یہ سب کچھ مرد پر لازم ہے، تبھی سسرال کے ساتھ ایک اچھا مثالی رشتہ ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، مردوں کو سمجھا دیا انہوں نے، خواتین خوش بھی ہو گئی۔ اب خواتین کو سمجھائیں اور مردوں کو خوش کریں، ان کو بتائیں خواتین کو کہ سسرال کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، مطلب وہ جو ہے عجیب ایک صورتحال مطلب بلا وجہ کی جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ جس میں مرد بھی جو ہے وہ پریشان ہو جایا کرتا ہے۔ بتائیں ذرا۔ جی، سب سے پہلے تو عورت جو رخصت ہو کر آتی ہے مرد کے حوالہ عقد میں، تو اس عورت کو یہی سمجھنا چاہیے کہ میرا نکاح ہوا ہے جن سے، ان کا صرف مجھ سے نکاح ہوا ہے، اور جہیز میں بقیہ خاندان کو ساتھ لے کر نہ جاؤں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے خاوند کی کمائی کو پس پردہ کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے میکے کو ٹرانسفر کرتی ہیں، یہاں سے خاص طور پر ایک برائی کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ نے آغاز ہی بڑا خطرناک کیا ہے، تو اسی لیے نا پہلے آپ نے خوش کر دیا، اب حقیقت حال بتا رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اب جب یہ چیز آ جائے گی تو مرد کا جب تک اعتماد قائم ہے تب تک قائم ہے، جیسے ہی اعتماد متزلزل ہوا تو اب وہ گھر ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کی وہ فضا کبھی بھی قائم نہیں ہوگی جو ایک رشتہ مناکحت کی بنا پر ہو جانی۔ ویسے ایک جملے میں بتائیے گا، ڈیٹیل مت کیجیے گا، مطلب ویسے عورت نکال سکتی ہے بغیر پوچھے پیسے؟ نہیں نکال سکتی، نہیں نکال سکتی، صرف اپنی ذات پر خرچ کے لیے لے سکتی ہے، وہ حضور نے اجازت دی، وہ بھی اس صورت میں جب خامد اس کو نہ دے، خاموشی سے ٹرانسفر نہیں کر سکتی۔ نہیں بالکل قطعاً بھی اس کو اجازت نہیں، کیونکہ گھر کے اندر اس کی حیثیت ایک امینہ کی ہے، وہ امانت دار ہے، تو اس میں اگر کسی کو بھی خامد کی رضا کے بغیر دیتی ہے تو وہ خیانت کی مرتکب ہو رہی۔ تو عورتوں کو اپنے سسرال کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے؟ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت ام ہانی حاضر ہوئی اور آ کر عرض کی، ایک آپ کے سسرال میں سے شخص تھا جس کو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کفر کی وجہ سے قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت ام ہانی کے سسرال میں سے تھا تو آپ اس کو بچانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ مسئلہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ حضور میں نے ان کو امان دے دی ہے اور حضرت علی پاک اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام ہانی کے سسرال میں سے جو اگرچہ کافر تھا لیکن حضرت علی کو اس کے قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ اوکے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنے جو سسرال میں سے لوگ موجود ہیں، اگر ان کی کسی ایفرٹ کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہوئی ہے
تو حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سیبہ سے شادی کی ہے یا باکرہ سے کی؟ تو انہوں نے کہا سیبہ سے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو آپ خود ینگ ہو، تو آپ کو تو باکرہ چاہیے تھی۔ تو انہوں نے عرض کی حضور میری 5-6 بہنیں ہیں، کچھ روایات کے مطابق 7 ہیں، تو میں اکیلا بھائی ہوں، والد میرے شہید ہو گئے ہیں، اب مجھے ایسی خاتون چاہیے جو میری بہنوں کا خیال کرے، یعنی وہ عورت جو اپنے سسرال کا خیال کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے سیبہ کا اختیار کیا، اور اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی تمام بہنوں کی خدمت کروں گی۔ لیکن یہ ذرا بتائیے کہ کیا مطلقاً ہم یہ کہیں گے کہ عورت کی ذمہ داری ہے؟ اس کو سناپسس کی صورت میں لیں تاکہ مطلب کٹ ٹو کٹ ہم جو ہے چیزوں کی انفارمیشن پہنچا دیں لوگوں کو، کہ کیا یہ ایکسیپشنل کیس کہلائے گا یا عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جا کر ساس سسر کی، نندوں کی، سب کی خدمت کرے؟ جی، خدمت کرنا ایک اور چیز ہے، مزدوری کرنا اور چیز ہے۔ خدمت میں جو اس کے بس میں ہے ان کو اچھے طریقے سے جو بھی خدمات وہاں پہنچا سکتی ہے وہ پہنچائے، نمبر 1۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے خامند کو خوش کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، فرائض میں نہیں ہے، فرائض میں نہیں ہے نا، فرائض میں نہیں ہے۔ ہاں، یعنی یہاں یہ فرق ہم کر سکتے ہیں کہ واجب فرائض واجبات میں نہیں ہیں، لیکن حسن معاشرت اور اخلاق، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات کی زندگی ایسے معاملات سے بھری ہوئی لبریز نظر آتی، چونکہ پیار و محبت کی فضا قائم کرنا صرف مرد کی ہی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ خاتون خانہ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر اگر ساس سسر یا نند FIR کٹوائے، مطلب FIR سے مراد یہ ہے کہ ان کو کلیم کرے کہ یہ تو کام ہی نہیں کرتی، گھر خدمت ہی نہیں کرتی، پڑی رہتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے پھر دونوں رخ دیکھنا پڑیں گے۔ اگر یہ بالکل بھی کام نہیں کرتی اور شریعت کو درمیان میں لائے گی تو پھر شریعت یہ بھی آئے گی کہ خامند کے ذمے اس خاتون خانہ کے نخرے پورے کرنے کی حد تک لازم۔ اگر اس سے بینیفٹ تو سارے لے، ایک شادی کے 5-5 7 جوڑوں کا مطالبہ کرے اور اپنے میکے میں جانے کے لیے بے دریغ اس سے ڈیمانڈ کرے، اور پھر جب اپنی باری آئے تو اس پہ جو ہے وہ یہ معاملات غلط کرے، تو پھر یہ چیز نہیں ہوتی۔ لیکن بیوی تو اس کی ہے نا، وہ تو دونوں کا تعلق ہے۔ جی، دونوں کا تعلق ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں فرائض کے اعتبار سے اس کے فرض کیا ہے۔ تو خامند کو بھی دیکھنا پڑے گا، جب اسے ایکسٹرا لے رہی جو اس پہ فرض نہیں تھا، تو اب جب اسے ایکسٹرا لے رہی ہے تو جن کی وہ اولاد ہے، ایسا مطلب یہ وہ ایکسٹرا جو دے گا وہ ایکسٹرا خدمت لے کر، پیار و محبت تو اسی طرح پڑتا ہے نا جی۔ آپ کے ساتھ کوئی ایک قدم چلتا ہے تو آپ 2 قدم اس کے ساتھ چلیں، یہی سے پیار و محبت پڑتا ہے۔ اور اگر صرف دوسرا ہاتھ رکھے گا لینے کا اور دینے کا ہے ہی نہیں تو پھر پیار و محبت تو نہیں چلے گا۔ اچھا، اب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی وہ زندگی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے میکے کے حوالے سے اور سسرال کے حوالے سے کس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے۔ مختار بن ابی عبید ثقفی یہ قید میں تھے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کی ہمشیرہ تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سسرالی رشتہ کی وجہ سے بادشاہ وقت کو سفارش کر کے ان کو قید سے رہائی دلوائی۔ حالانکہ آپ اس بادشاہ کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خامد اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے تو اب سیم بیوی کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے خامد۔ میں چاہ رہا ہوں آسان الفاظ میں جو میاں بیوی کا رشتہ جو آج گھروں کی پرابلمز ہیں اس کو آسان الفاظ میں سمجھا دیں کہ عورت کے سسرال میں فرائض کیا بنتے ہیں اور حقوق کیا بنتے ہیں۔ سسرال کے اندر فرائض میں سے 1 to 1 بتا دیں۔ جی، اس کے اندر نکاح تو ہوا ہے صرف اس کے خامد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب خامد کے ساتھ جب وہ رہ رہی ہے تو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے حسن معاشرت کا ملکہ عورت کو زیادہ عطا کیا ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر ٹھونسا نہ جائے کہ یہ تو نے ہر حال میں کرنا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے جس طرح پیار و محبت، مہر و وفا تقسیم کر سکتی ہے وہ کرے، اور اپنے کیونکہ شادی کے مقاصد میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ خامندوں کے لیے انس حاصل کرنا بھی ہے، تو انس جو ہے وہ انس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ انس جو ہے وہ مطالبات کی کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا، چونکہ گھر کی ملکہ یہ ہے۔ تو ملکہ جو ہوتی ہے، بادشاہ باہر مردوں پہ حکومت کرتا ہے تو گھر کے معاملات چاہے وہ بادشاہ کی زوجہ ہو چاہے وہ کوئی عام گھر والی خاتون خانہ ہو تو وہ اس کی ملکہ ہوتی ہے۔ میں عرض یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ خاتون جو ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے خامد کے باپ کی خدمت کرے، اس کی ماں کی خدمت کرے، اس کے بہن بھائیوں کی خدمت کرے، یہ اس پہ فرض نہیں ہے۔ فرض اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو فرض ادا نہیں کرتے وہ گناہ گار ہوتے ہیں، تو اس میں گناہ گاری نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر اس خامد سے وہ اپنے میکے کے حوالے سے عورت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو پھر اس کو دونوں ہاتھوں کو برابر رکھنا ہوگا۔ ایک بات میں آپ کی اجازت سے اور عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو پورا معاملہ ہے، حضرت سیدہ
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. جب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئی تھی جب مکہ میں قحط پھیل چکا تھا, تو اس وقت حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہ فرض نہیں تھا, لازم نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے 30 سے 40 بکریاں بھی پیش کی اور اونٹنیاں بھی پیش کی اور ساز و سامان بھی پیش کیا. مطلب کہ خاتون کی دسترس میں جو بھی سہولت اپنے میکے کو, اپنے سسرال کو پہنچانا ممکن ہے, اس کو خوش دلی کے ساتھ وہ پہنچائے, کیونکہ گھر جنت پھر ہی بنے گا جب ہر فریق جو ہے اپنے اپنے پیار و محبت کے ماحول میں ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, لوٹ کے ایک بہت ہی اہم موضوع, اور ظاہر ہے یہ جو ہمارے یہاں نسبی رشتوں کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. اب ابتدا میں کچھ بات میں نے کی تھی اس کے اوپر, پروفیسر صاحب سے پوچھیں گے. ماں باپ ہیں, دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, خالہ ہیں, پھپھی ہیں, چچا ہیں, تایا ہیں, تو یہ جو رشتے ہیں, ان رشتوں کے اندر جو پرابلمز آج پیدا ہو گئی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. اور اگین وہی بات صرف وجوہات نہیں, اس کا حل بھی انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے. اور پھر وہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ جو درازی عمر بالخیر اور رزق کی فراوانی ہے انہی رشتوں کے اندر ہے. درود پاک پیش کیجئے, لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انٹرسٹنگ موضوع ہے ناظرین, اور اس اعتبار سے بھی ظاہر ہے بہت ضروری ہے کہ آج اگر یہ جو ہمارے فیملی یونٹس ہیں, جو خاندانی ہمارا نظام ہے, اس نظام کی بڑی جہتیں, جو آپ کی امیجیٹ فیملی اپنی جگہ, جو ایکسٹینڈڈ فیملی اپنی جگہ, پھر جو آپ کے سسرالی رشتے ہیں اپنی جگہ, لیکن اگر آپ ان رشتوں کو نبھانے کے طریقے, ضابطے اور قاعدے سمجھ لیں تو زندگی ویسے بھی بڑی آپ کی آسان ہو جائے گی. ورنہ وہی بات, لوگ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, انزائٹی کا شکار, ڈپریشن کا شکار, رشتے ہوتے نہیں ہیں, ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں. پھر وہی اگین وہی بات, جب وہ اولادیں بڑی ہوتی ہیں تو پھر اولادوں کے رشتوں کے مسائل الگ کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ فیملی سے آپ نے تعلق رکھا ہی نہیں تھا. فیملی میں ہوتے تو بات اور ہوتی. یہ جو نسبی رشتوں کی بات ہے, اس کی خرابی کی وجوہات آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کی ایک ماشاءاللہ عمر, اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے, آپ نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب صرف بڑے ہی ہوا کرتے تھے, آج بڑے دئی بڑے ہو گئے, اور جو چھوٹے ہیں مطلب وہ بڑوں کو بڑا سمجھ ہی نہیں رہے, نسبی رشتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو وجوہات کیا ہیں, حل کیا ہے, ذرا یہ بتلائیے. آج جو اہلی زندگی میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پس پشت ڈال چکے ہیں کہ اپنی اولاد کو جو سب سے بڑا تحفہ دے سکتے ہو وہ ان کی تربیت ہے, ان کو ادب سکھانا ہے. یقیناً نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم اخلاقا, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خوش خلق زیادہ ہے, جس کے اخلاق اچھے ہیں. اب وہ اخلاق اور تربیت کا انداز اگر اس طرح سے ہم اپنا لیں جو آج ہماری تعلیمی نصاب سے ان کا ہو چکا ہے, تعلیمی درس گاہیں ان چیزوں سے بے نیاز ہو چکی ہیں کہ ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں, بچیاں آ رہی ہیں, ہم نے ان کو مؤدب بنانا ہے. جناب ادب نہ ہونے کی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ نے نمونہ بننا ہوتا ہے. جب تک وہ اولاد کے لیے نمونہ نہ بنے اس وقت تک اولاد سے توقع کریں, یعنی خود تو ساری زندگی ایک دوسرے کو بے عزت کرنے میں گزار دیں, ایک دوسرے کے حقوق تلف کرنے میں گزار دیں, اور اولاد سے توقع کریں کہ وہ حقوق کو پورے کرنے والے کوئی نہیں کرتا. اب اس ضمن میں ایک اور جو سب سے بڑی وجہ سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی ہے, اس تعلق کو بڑھایا ہے, تو ان کو گھر میں پرائیویسی بھی دیجیے. وہ اخلاقی ذمہ داری ہے ان کی کہ ماں باپ کی خدمت کریں, لیکن ان کو گھر کے اندر اگر بیوی کو اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے بننے سنورنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا اور ان سے توقع رکھی جائے کہ ان کا پیار بڑھے, یہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوں, تو یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر, اور سب سے جو مہلک انتہائی خطرناک وہ ہمارا میڈیا جو نمونہ پیش کر رہا ہے.
میڈیا اپنی ذمہ داری کا احساس کرے کہ میں نے گھروں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ اگر وہ اس انداز سے بچیوں کو یہ سبق پڑھا دے کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی، جو مرضی ہے کرو، اور تو اس کی وجہ سے جو خرابیاں آج جنم لے رہی ہیں ان کے شاخسانے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی سی بات پر گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، مقدمات جا کر آپ اہلی عدالتوں میں دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان سب سے ضروری امر اس بات میں یہ ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندانی نظام اس طرح سے ہو تو ہمیں نمونہ بن کر اپنی اولاد کو تربیت کے زیور سے آراستہ کر کے پھر یہ کہ انہیں معلوم ہو کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ اس حقیقت کو سامنے رکھیں کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، اور پھر یہ کہ ان پر بلا وجہ پابندیاں کہ شوہر اگر یہ دکھانا شروع کر دے کہ میں چونکہ حاکم ہوں اس لیے، لیکن کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں کو یہ دیکھنا ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے حقوق و فرائض کیا ہیں، میں نے کس لائن پر چلنا ہے۔ ان چیزوں کو سامنے لا کر ہم اپنے معاشرت کو ان خرابیوں سے پاک کر سکتے ہیں، اور میڈیا کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے ڈرامے پیش کریں جن کی وجہ سے لوگ جڑیں، نہ کہ ان کے اندر افتراق اور انتشار پیدا ہو۔ میڈیا نہیں کرے گا سر، یہ ہمیں خود ہمارے پاس جو ہے سب سے بڑا میڈیم جو ہے وہ الحمدللہ اسلام ہے، اور سر سے بڑے رول ماڈل جو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی میڈیا سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں، میڈیا میں مزید ولگیرٹی بڑھے گی، ایکسپلائٹیشن کی پالیسیز بڑھیں گی، مزید جو ہے مطلب یہ اپنا دراڑیں ڈالیں گے، فیکٹرز ڈالیں گے اب یہ خاندانی نظام کے اندر، کیونکہ جو دھندا ان کو ظاہر انٹرنیشنلی فنڈڈ مطلب یوں کہیے کہ اپنا این جی اوز کی طرف سے دیگر حوالوں سے مل رہا ہے، اس پہ کام ہی دوسرا ہو رہا ہے، اس پہ ایک الگ ڈیبیٹ کسی دن کریں گے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ساس اور سسر آنے والی بہو کو اپنی بیٹی کا درجہ دیں، اور بیٹی آ کر یہ کہے کہ مجھے بھی ماں باپ مل گئے۔ ایسا ہی ہے۔ اب ذرا آئیے سسرالی رشتوں پہ بات کرتے ہیں، وہاں خرابی کب پیدا ہوتی ہے ایک تو یہ بتائیے، دوسرا اس خرابی کو بہتر کیسے کیا جائے، اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ سسرال سے عموماً جو ہے وہ یا تو عورت کی نہیں بن رہی ہوگی، مرد کی نہیں بن رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں برتن بج رہے ہوتے ہیں۔ بتائیے ذرا۔ دیکھیے سسرالی رشتوں کی جس طرح اہمیت ہے، سب سے پہلے تو ہمیں تربیت کی کمی ہے، اس اہمیت کو، اس کے تقدس کو، اس کے تقاضوں کو، آداب کو، حقوق اور فرائض کو سمجھنا اور جاننا چاہیے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے، کیونکہ جب تک آپ اویئر نہیں ہیں ایمان اور اس کے تقاضوں سے تو تربیت بھی آگے مشکل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ سسرالی رشتے جو خراب ہوتے ہیں نا، اس میں اگر مرد کے سسرال کی طرف دیکھا جائے تو وہاں رشتے کی جو بقا ہے وہ اس عورت کے یعنی ان کی بیٹی کے فیڈ بیک کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے خاوند کا اپنے سسرال یعنی میرے میکے کے ساتھ تعلق اچھا رہے تو لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اچھی پکچر پیش کرے اپنے خاوند کی۔ ٹھیک ہے۔ جتنا اچھی پکچر پیش کرے گی اپنے خاوند کی تو اتنا ان لوگوں کے دلوں کے اندر بھی احترام رہے گا۔ تو لہٰذا یہ ایک ڈوئل ریلیشن شپ ہو جاتا ہے، جہاں مرد کو چاہیے کہ اپنے سسرال کے ساتھ بنا کے رکھے، وہاں سسرال کے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنا وہ بھی اسی خاتون کا کام ہے۔ وہ اگر اچھی پکچر پیش کرتی رہے گی تو ریلیشن اچھے رہیں گے۔ اچھا، اسی طرح گھر کے اندر اگر عورت کے سائڈ سے دیکھا جائے کہ اس کا اپنے سسرال کے ساتھ تعلق کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اور جو خرابیاں جنم لے رہی ہیں یا فساد پیدا ہو رہا ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، تو عورت کی طرف سے جو اس کے سسرال بنتے ہیں یعنی اس کے خاوند کے والدین اور اس کے نسبی رشتے بنتے ہیں، جو اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو عورت کے اوپر غیر ضروری بوجھ ڈال دیا جاتا ہے یہ ایک افراط ہے، اور عورت بالکل تنہا اور الگ تھلگ رہنا چاہتی ہے اور کسی شے کی لائبلٹی اپنے سر پہ لینے کو تیار نہیں، یہ تفریط ہے۔ بالکل صحیح۔ افراط اور تفریط کے مابین ایک اعتدال ہے، اس اعتدال کی راہ پر چلنے سے ہی عورت کا اپنے سسرال کے اندر ایک اچھا تاثر اور امیج قائم ہوتا ہے۔ یعنی فرائض سمجھ کے نا، اخلاقی ذمہ داریاں سمجھ کے اس کو مطلب ان کر۔ بے شک عورت کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ اپنے خاوند کے تمام جو
والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان تمام کی خدمت کرے، کپڑے دھوئے، کھانا پکا کے دے، یہ کرے وہ کرے، بے شک یہ اس کے فرائض میں نہیں ہے دینی اعتبار سے، مگر یہ کہ جتنا اس سے ہو سکتا ہے اخلاقیات کے درجے میں، آداب کے درجے میں، حسن معاشرت کے درجے میں، صلہ رحمی کے درجے میں، تو اسے کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف سے بھی اسی طرح وہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ غیر ضروری ڈیمانڈز نہیں ہونی چاہیے اور غیر شرعی ڈیمانڈز نہیں ہونی چاہیے۔ اعتدال کے اوپر رہ کر ہی ہم اپنے رشتوں کو اچھی طرح سے نبھا سکتے ہیں۔ اور آخری جملہ اس میں یہ عرض کروں گا، سب سے اہم ہے زبان۔ زبان کو نرم رکھیے، جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو جائے فوری رد عمل نہ دیں، تحمل سے کام لیں، بردباری سے کام لیں، زبان کو نرم رکھیں، دوسروں کی عزت کریں، اس سے رشتے قائم رہتے ہیں۔ اگین وہی بات ہے نا کہ تلوار کا زخم جو ہے وہ ہیل ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جو ہے وہ پھر روح پہ ہوتا ہے، اور روح ایسی گھائل ہوتی ہے کہ پھر وہ ہیل نہیں ہوتی۔ آخر میں بتائیے، رشتوں کو نبھانے والے جو مرد اور خواتین جتنے ہمیں سن رہے ہیں، ان کے لیے اچھی اچھی بشارتیں کیا ہیں، یہ بھی تو بتا دیجئے نا فائنلی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ رشتے دانستہ ہم توڑتے ہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، دین ان کے لیے وعیدیں کیا ہے، ذرا وہ بھی بتائیے۔ بشارات کے حوالے سے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کے اندر ایک نظام دیا ہے، جو اس کو فالو کرتا ہے تو اس کے لیے کثرت سے بشارات موجود ہیں۔ سب سے پہلی بشارت تو یہ ہے کہ جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے جن 9 چیزوں کا حکم دیا ہے وہی میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں۔ اچھا، وہ کیا؟ ان 9 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے، آسیلو من قطعنی، جو مجھ سے قطع تعلقی کرے میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ صلہ رحمی کروں، یعنی یہ اللہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، اللہ اکبر، اور اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ تو ہمیں حکم دینے کا مطلب ہے یہ حکم اللہ کی طرف سے بھی ہو گیا اور اللہ کے رسول کی طرف سے بھی ہو گیا۔ اور ایک غلام کی اس سے بڑھ کے اور کیا خوش بختی ہوگی کہ وہ ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی کام میں اپنے محبوب کی رضا بھی حاصل کر رہا اور اپنے معبود کی رضا بھی حاصل کر رہا۔ ٹرو، بالکل صحیح۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس ضمن میں ہمیں واضح طور پر ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی کبھی بھی رحمت نہیں ہو۔ اوہو، یعنی جو بھی قطع رحمی کرے گا اس کے اوپر اللہ کی رحمت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اور یہاں تک ایک صحابی موجود تھے، ان کے پاس کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی آپ میں سے جو بھی قطع رحمی کرنے والا ہے وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ہم دعا کرنے والے ہیں اور اللہ کی رحمت تب تک نہیں ہوگی جب تک وہ قطع رحمی کرنے والا یا توبہ نہ کر لے یا یہاں سے نکل جائے۔ یہ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو یہ ایک صحابی نے اپنی جو ہے اوپینین وہ بیان فرمائی۔ اچھا، ایک صحابی نے؟ جی جی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کا تعلق اللہ کے عرش کے ساتھ ہے۔ اچھا، جو صلہ رحمی کرتا ہے، یہ بشارت کے اندر ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ خود کو اس صلہ رحمی سے ملاتا ہے، یعنی ایک عمل صلہ رحمی ہے اور ایک عمل کا مجسم صلہ رحمی ہے، تو اس صلہ رحمی کے ساتھ ملاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے والی ہے۔ مطلب کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو اس کو نہیں ملاتا پھر اللہ بھی اس کو اپنے ساتھ نہیں ملاتا۔ تو بیک وقت دونوں ہی چیزوں کی طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توجہ ہماری دلا دی۔ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال اور افعال میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ آپ نے کسی بھی جگہ پر قطع رحمی کی حوصلہ افزائی کی ہو اور صلہ رحمی سے آپ نے منہ موڑا ہو۔ آپ دیکھیے جو حضرت سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے جب ڈیمانڈ کی حضور علیہ السلام سے، اور صرف ان کی نہیں تھی، یہ بیک وقت بات آگئی کہ ان کے وہ سسرال بھی تھے جدھر ان کی شادی ہوئی تھی، تو حضور علیہ السلام نے ایک بہن کی محبت کی وجہ سے اور اس کے سسرال کی محبت کی وجہ سے اعلان کر دیا جتنے قیدی تھے ان سب کو آپ نے رہائی عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صلہ رحمی کرنے والے ان کے لیے بشارات یہ ہے، خود آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں ہر وقت صلہ رحمی کرتا ہے بروز محشر اس کو میرے پاس پہنچنے سے کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکے۔ اللہ، یعنی وہ عمل جو حضور اس امت کو دینا چاہتے تھے وہ عمل اس کے رگو پے کے اندر شامل ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے اب اس کا ٹھکانہ جو ہے حضور علیہ السلام کی خاص معیت ہو جائے گی۔ اور جو قطع رحمی کرنے والا ہے اس کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، یہ قرآن پاک نے تو واضح کر دیا نا، دنیا کے اندر ہی فرما دیا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ
جو لوگ اللہ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں، اور وہ کیا، ما امر اللہ ان یوصل، اللہ نے حکم دیا کہ صلہ رحمی کرو، اور وہ اس کو کیا کرتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو صلہ رحمی کی صورت میں رضائے خدا اور رضائے حبیب، اور قطع رحمی کی صورت میں دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت کے اندر بھی خسارہ۔ بالکل ٹھیک۔ جو حدیث مبارکہ ہے بہت معروف کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے اور رشتوں کو نبھائے۔ وظیفہ ہے نا یہ وظیفہ ہے، بالکل ٹھیک، یہ وظیفہ ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا۔ ناظرین، آپ کو خان صاحب کی جانب لیے چلتے ہیں، یعنی مجموعہ کلام کی جانب، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ لوٹ کے انشاءاللہ سلسلے کو ہم نے کہاں سے جوڑنا ہے۔ کل ہم نے سلسلہ روکا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اب قحط کی وجہ سے، کران میں قحط پڑ گیا، قحط کی وجہ سے اب آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں۔ یہاں سے انشاءاللہ بات کا آغاز کریں گے کہ انہوں نے اب اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید، اور آئیے قصص الانبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں کل ہم نے بات روکی تھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں غلہ لینے کے لیے حاضر ہو چکے ہیں۔ وہ یہ کہ جب آپ کی خدمت میں ظاہر وہ پہنچے تو سب سے پہلے سوال یہ ہوا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو عرض کیا گیا کہ ہم شام کے رہنے والے ہیں اور آپ علیہ السلام سے غلہ خریدنے آئے ہیں، اور ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہے، ہمارے والد بہت بزرگ ہیں، زیادہ عمر والے ہیں، صدیق ہیں، اور ان کا نام نامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم 12 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تو ہلاک ہو گیا تھا، باقی 11 میں سے 10 ہم ہیں اور ایک والد کے پاس ان کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ناظرین کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی بہت عزت کی اور بڑی خاطر مدارت سے ان کی میزبانی فرمائی، اور ان میں سے ہر ایک کا اونٹ غلے سے بھر دیا، اور سفر کے دوران جس چیز کی ضرورت درپیش ہو سکتی تھی وہ سب کچھ ان کو عطا کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو ان کی ضرورت کا سامان مہیا کر دیا تو انہیں فرمایا کہ اگلی مرتبہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 59 سے 61 تک جو ہے بیان کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان یعنی زاد و متاع جو ہے انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا کہ اپنے پدری بھائی کو میرے پاس لے آؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر پورا ناپتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو آئندہ تمہارے لیے میرے پاس غلے کا کوئی پیمانہ نہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ وہ بولے ہم اس کے بھیجنے سے متعلق اس کے باپ سے ضرور تقاضا کریں گے اور ہم یقیناً ایسا کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ناظرین اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو بھی قیمت دی ہے غلے کے ساتھ ساتھ وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولیں تو اپنی جمع شدہ رقم انہیں مل جائے اور جو قحط کے زمانے میں ان کو کام آئے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچ جائے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی محسوس نہ ہو اور یہ کرم و احسان دوبارہ ان کے آنے کی یعنی ان کی رغبت کا جو ہے باعث بنے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹے اور بادشاہ کے حسن سلوک اور احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ہماری بہت عزت و تکریم کی ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کر سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اگر تم شاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بنیامین کو ساتھ لے جانا چاہا اور اس کو کہا اپنے والد گرامی کے سامنے عرض کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم پہ میں کیسے اعتبار کر لوں۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 63 اور 64 میں یوں بیان کیا ہے، سو جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ، آئندہ کے لیے ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، بس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم مزید غلہ
غلہ لے آئیں اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اس بارے میں بھی تم پر اسی طرح سے اعتماد کر لوں جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا؟ تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب سے مہربان، یعنی سب سے زیادہ مہربان اور مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا مصر سے لایا ہوا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم بھی موجود پائی جو انہوں نے واپس کر دی تھی۔ رقم دیکھ کر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں غلے کے ساتھ ہماری رقم بھی واپس کر دی گئی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور یہ غلہ جو ہم پہلے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر مجھے اس کی سلامتی کا عہد نہ دو۔ جب سب بیٹوں نے ذمہ داری قبول کر لی ناظرین تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور اس کے بعد جب بیٹے مصر جانے کے ارادے سے نکلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو بری نظر سے بچانے کے لیے مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم فرمایا کہ یہ نظر بد سے بچنے کے اسباب میں سے ایک سبب تھا۔ پہلی بار ناظرین جب یہ لوگ مصر گئے تھے تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب بھائی ہیں، لیکن اب چونکہ سب جان چکے تھے اس لیے بری نظر نہ لگ جائے اس کا احتمال تھا، اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونے کا یعنی حکم بھی دیا اور یہ مشورہ بھی ساتھ ساتھ دیا۔ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو مشورہ دے دیا ناظرین، سیدنا یوسف علیہ السلام نے آنے والے مہمانوں کو عزت کے ساتھ باقاعدہ مہمان بنایا اور جا بجا ان کے لیے دسترخوان سجائے، یعنی وہاں سے چل دیے، وہاں پہ پہنچ چکے اور ہر دسترخوان پر دو دو بھائیوں کو بٹھا دیا۔ بنیامین چونکہ اکیلے رہ گئے تھے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے اگر میرے بھائی یوسف علیہ السلام زندہ ہوتے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ظاہر سامنے موجود تھے، انہوں نے فرمایا تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا اور اسے فرمایا کہ تمہارے فوت شدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا کہ آپ جیسا بھائی کسے میسر آئے گا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرزند اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ سیدنا راحیل سلام اللہ علیہا کا نور نظر ہونا آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو اپنے گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ بے شک میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں، تم اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں بھلائی کے ساتھ جمع فرما دیا، اور ابھی اس راز کی اپنے بھائیوں کو اطلاع نہ دینا۔ یہ سن کر بنیامین فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب میں آپ سے جدا نہ ہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے، اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں دوبارہ غم ہوگا، اور آپ کو روکنے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کی طرف کوئی غیر پسندیدہ بات کو منسوب کر دیا جائے۔ بنیامین نے کہا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ واپسی پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ناظرین بھائیوں کو ان کا سامان دیا تو اس میں ہر ایک کو یعنی اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دیا، اور ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین کے لیے خاص کر دیا۔ تو اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا، بھی اسٹریٹجی تھی بیسیکلی، وہ پیالہ رکھ دیا جس میں وہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ جو ہے جواہرات سے مزین تھا اور سونے کا تھا۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو قافلے والوں نے اس پیالے کی چوری کے پیش نظر قافلے والوں کو آواز دے کر کہا کہ تم چور ہو اور جس نے چوری کی ہے اس کو بادشاہ کے پاس قید ہو کر رہنا پڑے گا۔ جب قید کی بات آئی تو ان میں سے علم و عقل یا عمر میں جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد لیا تھا کہ تم ضرور اپنے بھائی کو واپس لے کر جاؤ گے، اور اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی کی اور اپنے والد سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری نہ کی۔ میں تو مصر میں اپنے بھائی کے ساتھ رہوں گا اور تم اس واقعے کو والد صاحب سے ضرور عرض کرنا۔ ان بھائیوں نے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا تو اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف میں یوں بیان کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے مرغوب بنا دی ہے، اب صبر ہی اچھا ہے، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ ایک روایت میں ناظرین یہ بھی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے دریافت کیا کہ تم نے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں،
اس سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کا اطمینان ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے فرمایا کہ آئے میرے بیٹوں، تم مصر کی طرف جاؤ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ بیٹوں نے کہا کہ ہم بنیامین کے معاملے میں کوشش کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، البتہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اب زندہ نہیں اس لیے ہم انہیں تلاش نہیں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم سن کر حضرت یوسف کے بھائی مصر کی طرف ناظرین اب روانہ ہو چکے ہیں۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ آئے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو خوراک کے حوالے سے مصیبت پہنچی ہوئی ہے، اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ کھوٹے سکے ہیں، یہ لے لیں اور ہمیں اس کے بدلے اچھا غلہ دے دیں۔ بھائیوں کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا۔ کیا کمال دل اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا ناظرین، اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو مارنا، کنویں میں گرانا، بیچنا، والد صاحب سے جدا کرنا، اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ کر کے رکھنا، پریشان کرنا، یعنی جو کچھ بھی ستم ہے ایک لمحے کے لیے ریکال کروایا اور سوال کیا کہ تمہیں یاد ہے؟ یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تبسم آ گیا۔ یعنی آپ دیکھیے کیا حلم ہے آپ کا، اور کیا عفو درگزری کی جو مثال ہے، آپ تبسم فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے آپ کے گوہر نایاب جو دندان تھے ناظرین، اس کا حسن دیکھ کر آپ کو پہچان لیا کہ یہ تو جمال یوسفی کی شان ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں جدائی کے بعد سلامتی کے ساتھ ملایا اور دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز کر دیا۔ بے شک جو گناہوں سے بچے اور صبر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو جزا میں تبدیل کرتا ہے، یعنی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ناظرین اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ہم پر علم، عقل، صبر، حلم اور بادشاہت میں فضیلت دی۔ بے شک ہم خطا کار تھے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، بادشاہ بنایا اور ہمیں مسکین بنا کر آپ علیہ السلام کے سامنے لا کھڑا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ناظرین کہ اگرچہ ملامت کرنے کا دن ہے، لیکن میری جانب سے تم پر آج اور آئندہ کوئی ملامت نہیں۔ پھر بھائیوں سے جو خطائیں سرزد ہوئی تھی اس کی بخشش کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ کیا کمال یعنی عفو درگزری کی مثالیں ہیں ناظرین۔ آپ نے دعا فرمائی باقاعدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ جب تعارف ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اپنا جو والد کا حال تھا وہ دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جدائی کے غم میں وہ روتے رہتے ہیں، ان کی بینائی ضائع ہو چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی اور سب گھر والے پھر میرے پاس آ جاؤ۔ جب قافلہ مصر کی سرزمین سے نکلا ناظرین اور کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں اور بیٹوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرماتے اور فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی یعنی یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ خوشخبری سنانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا تھے۔ یہودا نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلودہ قمیض بھی میں ہی لے کر گیا تھا، میں نے ہی کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا چکا ہے، میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا اور آج کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کی فرحت انگیز خبر میں ہی ان کو سناؤں گا۔ چنانچہ یہودا فرحت شوق سے نہایت تیزی کے ساتھ ناظرین تمام تر فاصلے کو طے کرتے ہوئے اب ایک عجیب خوشی کا عالم جو ہے وہ پوری فیملی کے اندر، پورے خاندان میں بپا ہو چکا ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر تیزی سے دوڑتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، ان کے چہرہ اقدس کے اوپر وہ کرتا ڈالتے ہیں اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں کو درست کر دیتا ہے، یعنی ان کی کمزوری جو ہے وہ قوت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ملا دے گا۔ جب حق بات ظاہر ہو گئی ناظرین تو بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنی خطاؤں کا سارا اقرار کر لیا، تو فرمایا یعنی اس طرح سے عرض کیا کہ اے والد بزرگوار، ہمارے گناہوں کی جو ہے وہ ہمیں معافی دے دیجئے، بے شک ہم خطا کار ہیں، ہم نے ساری غلطیاں کی ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے سب ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے باقاعدہ دعا فرمائی اور استغفار کو سحری کے وقت تک مؤخر کر دیا، کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے سب سے بہترین تھا اور یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مانگنے والا ہو تو مجھ سے
سے مانگے میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ چنانچہ جب سحری کا وقت آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے تمام بیٹوں کے لیے دعا کی، دعا قبول ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا کو بخش دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور ان کے جتنے بھی اہل تھے ان سب کو بلانے کے لیے ناظرین وہاں سے ایک پروٹوکول بھی روانہ کر دیا تھا، یعنی بھائیوں کے ساتھ تقریباً 200 سواریاں اور کثیر تعداد میں سامان بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ کو جمع کیا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ 72 یا 73 افراد تقریباً تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت ڈالی اور ان کی نسل اتنی بڑی اتنی بڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل، آپ کو معلوم ہے جب مصر سے نکلے تھے تو تقریباً 6 لاکھ سے اوپر ان کی تعداد تھی، اور اس زمانے کا جو فاصلہ بنتا ہے وہ تقریباً 400 برس کے قریب بنتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی، اور 4000 لشکر یعنی مکمل جسے کہتے ہیں نا فل پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ مصری سواروں کو ہمراہ لے کر آپ اپنے والد کے استقبال کے لیے باقاعدہ، یعنی یوں کہہ لیے کہ ریشمی پھریرے جو ہیں وہ آپ کے دستے مبارک میں تھے، پورے لشکریوں کے ہاتھ میں تھے، اور قطار باندھے جو ہیں وہ آپ نکلے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر باقاعدہ ٹیک لگا کر یعنی بہت ہی آرام کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور آپ مصر میں داخل ہو رہے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر لشکر پر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ صحرا جو ہے وہ زر برق سواروں سے مکمل طور پہ پر ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے یہودا، کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے، یعنی جس کی شان و شوکت میں اس وقت دیکھ رہا ہوں؟ یہودا نے عرض کیا کہ نہیں حضور، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو متعجب ہو کر عرض کیا کہ ہوا کی طرف یعنی آسمان کی طرف آپ نظر اٹھائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشی سے یعنی دیکھا، اور جیسے ہی آسمان کی طرف آپ نے نظریں بلند کی تو فرشتے جو ہیں وہ باقاعدہ آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرشتوں کی تسبیح، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور طبل و بغل کی آوازیں ناظرین عجیب کیفیت اس وقت پیدا کر رہی تھی، یعنی کائنات نے اس سے بڑا پروٹوکول کبھی کسی بیٹے کی طرف سے باپ کے لیے دیکھا نہیں تھا۔ یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ دونوں حضرات یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ توقف کیجئے اور والد محترم کو پہلے سلام کرنے کا موقع دیجئے۔ دیکھیے صاحب کیا کمال انداز ہے اس وقت۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے غم و اندوہ کو دور کرنے والے، یہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، تم پر سلام۔ دونوں صاحبوں نے اتر کے ناظرین باقاعدہ معانقہ کیا، خوب ملے، خوب روئے، خوب باتیں کی، اور دیکھیے کہ ایک انداز کیا تھا کہ اتنا نفیس استقبال تھا کہ خیمے کے خیمے آراستہ و پیراستہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوتے ہیں، دربار شاہی میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ میرے رونگٹے ناظرین اس وقت کھڑے ہو چکے ہیں، آپ یقین مانیے میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ یہ جو ملن کا جو یہ موقع ہے بڑا ہی شاندار موقع ہے۔ اس کے بعد والدین اور سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے میرے باپ، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، بے شک وہ خواب میرے رب نے سچا کر دکھایا اور بالکل سچا کر دکھایا۔ روایات میں ناظرین کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک بہترین انداز سے رہے، عیش و عشرت میں رہے اور خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کر دیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیر کی گئی اور تابوت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جسد اطہر شام لایا گیا، اور اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی حضرت جناب عیس کی وفات ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ناظرین ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ساتھ ساتھ کیے گئے، اور دونوں کی عمر بھی 147 برس تھی۔ یہ بھی بڑی امیزنگ بات ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر واپسی کی تو آپ نے دعا کی کہ جسے قرآن پاک نے سورہ یوسف میں یوں بیان کیا ہے کہ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سے نوازا۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا فرمانے والے، تو دنیا میں بھی میرا کارساز ہے اور آخرت میں بھی مجھے حالت اسلام پر موت دینا اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے وصال کے تقریباً 23 سال تک جو ناظرین زندہ رہے، اور آپ علیہ السلام کی تدفین کے بارے میں یہ رائے ہے کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا تاکہ پانی آپ علیہ السلام کی قبر کو چھوتا ہوا گزرے اور لوگ اس سے برکت حاصل کرتے رہیں۔
قصہ یہاں پر تمام ہوا، لیکن بات تمام نہیں ہوئی. بات سمجھانے کی اتنی ہے، اپنے والد کی تکریم کیجئے، بس اور کچھ نہیں. پھر دیکھیے دنیا کیسے آپ کے قدموں میں آتی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی، سانسیں رہیں تو شام 4 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ.